बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध और स्मोक के बाइस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। ड्राइवर हजरात धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी जरूर रखें। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मोटरवे पर? बिल्कुल स्मोक के बढ़ते होने के पीछे जो है वो मोटरवे पुलिस की तरफ से M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक पहुंचे बंद किया गया है। मोटरवे M3 को लाहौर से दरहाना तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 सुल्तान से सुकर तक। जी ठीक है शाहजेब, हम हमारे साथ ही रहिएगा, आपको हम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। स्मोक और धुंध की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध और स्मोक के बाइस बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी शाहजेब, अगर अब आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे की? जी बिल्कुल, मोटरवे M4 को भिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद किया गया है। मोटरवे M3 को लाहौर से दरहाना तक धुंध के बाइस बंद किया गया है। मोटरवे M5 को मुल्तान से सखर तक और मोटरवे M2 को शेखुपुरा से कोट मोमिन तक धुंध के बाइस बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि जो आवाम की सहूलत के लिए जो है वो मोटरवेज को बंद किया गया है। जो शहरी अभी भी मोटरवे पर सफर कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो मास्क पहने और साथ ही साथ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो, जबकि शहरी इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सफर जो है वो दिन के औकात में करें ताकि कोई अफसोसनाक वाकया ना हो। और साथ ही साथ हेल्पलाइन 130 से भी शहरी मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक और धुंध बढ़ जाने से जो है वो मोटरवे पर खतरे निगाह काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई अफसोसनाक वाकया ना हो, इसलिए मोटरवेज को बंद किया गया है, ऐसा कहना है पुलिस का। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद। तो अब खबर शामिल करें स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में शहर के मजीद 12 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। स्मोक के रोक पर काबू ना पाया जा सका, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का इम्कान। जराये के मुताबिक शहर के मजीद 12 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। जराये के मुताबिक अगले मरहले में हुसैन चौक, गुलबर्ग, रेलवे स्टेशन, बादामी बाग और इस्लामपुरा के इलाके ग्रीन लॉकडाउन में शामिल होंगे। अनारकली, गुलशन रावी, डिफेंस फेज 8, जौहर टाउन, रेवेन्यू सोसाइटी और ठोकर न्याज बेग में भी ग्रीन लॉकडाउन होगा। धर्मपुरा और शादमान में भी ग्रीन लॉकडाउन का इम्कान है। इन इलाकों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। कमर्शियल जनरेटर्स भी बंद और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी आयद होगी। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में ओपन बारबेक्यू पर पाबंदी होगी। शहर के इन 12 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी इदारों में 50% अमला आएगा। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं बढ़ती स्मोक के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मार्केटें इतवार के रोज़ बंद रखने का ये मामला है। शहर की मुतअद्दिद मार्केटों में अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। होल रोड इसमें सहरे फहरिस्त है। मोबाइल स्ट्रीट्स के स्टॉल्स, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी। मिंटगमरी रोड, मिकलुर रोड और बैटिंग रोड पर भी मुतअद्दिद दुकानें खुली हैं। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि शहर भर की तमाम मार्केटें रात को 8 बजे तक बंद हो जाएंगी और इतवार के रोज़ यानी कि आज के रोज़ जो है वो तमाम तर मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद होगी ताकि शहरियों की आमदोरफ्त कम हो और जो ट्रैफिक का लोड है उसमें भी कमी वाक़या होगी और स्मोक को जल्द से जल्द काबू किया जा सकेगा। इस वक्त अगर बात कर ली जाती है शहर की अहम मार्केटों की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल रोड पर, जहाँ पे मार्केट जुज़वी तौर पर तो बंद है, लेकिन जो रेडी बान है और जो छोटे मोटे स्टॉल्स के जो छोटे ताजिर हैं उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो सरेआम दिखाई दे रही हैं और इस पर रोकथाम नहीं की जा रही। इसी तरह दीगर मार्केटों की बात कर ली जाती है मकलोर रोड की, तो मकलोर रोड के ऊपर भी जो है वो तमाम तर मार्केट बंद है, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं जहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं। और अगर बीटन रोड की बात कर ली जाए तो वो मुकम्मल तौर पे बंद दिखाई दे रही है। मुकम्मल तौर पे मार्केट्स जो है वो कहीं पे भी बंद नहीं है, कुछ ना कुछ दुकानें जो हैं वो खुली रहती हैं और वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं। हुकूमत की जानिब से पहले ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया था और ग्रीन लॉकडाउन के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया गया, जिसमें कुछ इलाके आते थे। शालीमार का इलाका
مقامات ہے، جرٹن ایمپریس روڈ تھا، ایبٹ روڈ تھا، ڈیوس روڈ تھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں ایس او پیز کی خلاف ورزیاں دکھائی دیتی رہی۔ لاہور میں اسموک جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے آنے والی آلودہ ہوائیں جو ہے وہ لاہور کو پورے طریقے سے اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہیں۔ جہاں پہ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، وہیں پہ شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شہری جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں اور ایس او پیز جو ہے ان پر عمل کریں تاکہ اسموک پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ تو اب آپ کو بتائیں، شہر میں فضائی آلودگی کا راج ہے۔ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں اسموک کا راج برقرار، فضائی آلودگی، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی بڑھنے لگی۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عارضہ قلب اور دمے کے مریض بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صرف نیو ہسپتال میں 9,000 سے زائد مریضوں نے علاج کے لیے رجوع کیا۔ ڈی ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر سعد امجد کا کہنا ہے اسموک سے متاثرہ مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ اسموک کی وجہ سے ہسپتال میں بچوں کی تعداد، خاص طور پہ سانس کی دشواری کے ساتھ اس کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس میں بڑوں میں بھی جو خاص طور پہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں اور جو استھما کے پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا ہے اسموک کی وجہ سے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے سانس میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دھواں چھوڑنے والی وہیکلز بھی فضائی آلودگی کا سبب ہیں۔ گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ نہ ہونا اسموک کا موجب ہے۔ لاہور میں وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیٹ سسٹم کے نام کا ادارہ موجود ہے، مگر ادارہ اتنا فعال ہے نہ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر اسموک بے قابو ہو چکی ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی فضا میں آلودگی کا بنیادی عنصر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور کمرشل ٹرانسپورٹ سمیت پرائیویٹ وہیکلز کا دھواں مل کر فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی عدم توجہی سے ہزاروں گاڑیاں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے لاہور کی سڑکوں پر رواں ہیں، جو اسموک کا باعث بن رہی ہیں۔ لاہور میں وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیٹ ویکس نام کا ادارہ گاڑیوں کی چیکنگ کرتا ہے۔ گاڑی کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ویکس پبلک ٹرانسپورٹ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ 6 سال قبل موٹر وہیکلز ایگزامینر گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ کا اجرا کرتے تھے۔ لاہور ڈویژن میں 3 مقامات کالا شکاکو، گرین ٹاؤن اور چنگ میں وہیکل ایگزامینر سینٹر بنائے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب کے مطابق ہیوی ڈیوٹی سے لے کر رکشے تک سب کو فٹنس درکار ہے۔ ذرائع کے مطابق فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنے والی گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہیں، لیکن چیکنگ کا جامع میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں لاہور میں چلنے سے روکا نہیں جا رہا۔ اسموک تعلیم کے حصول میں بھی رکاوٹ بن گئی۔ تعلیمی سال مزید سکڑنے لگا۔ اسموک اور دیگر وجوہات پر چھٹیوں کے باعث پنجاب میں تعلیمی سال 120 دنوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسموگ اور دیگر تعطیلات کی وجہ سے تعلیمی سال سکڑنے لگا۔ رواں سال احتجاج اور اب اسموگ سے تعلیمی سال متاثر ہو رہا ہے۔ عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دنوں کا ہونا چاہیے، تاہم رواں اکیڈمک سال 120 دنوں کا ہوگا۔ اسموگ کی موجودہ صورتحال میں اسکولوں میں چھٹیاں کتنی ہوں گی یہ بھی واضح نہیں ہے۔ پہلی بار نومبر کے آغاز میں ہی طلباء کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کاشف جادوانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے موسم سرما کی تعطیلات بھی زیادہ ہو رہی ہیں، خاص طور پر 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت نے اساتذہ کو بھی اسکول بلانے سے منع کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں آن لائن کلاسز کا اہتمام بھی مشکل ہو گیا ہے۔ نجی اسکولوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسٹاف کو بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے داخلے بھجوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ ماحول سے آگاہی کے لیے سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں سائیکلنگ ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ سینٹرل پارک کے رہائشیوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ ایونٹ کا مقصد عوام میں ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینا اور بڑھتی ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔
اربن ڈیولپرز کی جانب سے سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں زیرو کاربن کو پروموٹ کرنے کے لیے سائیکلنگ ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ایونٹ میں سینٹرل پارک کے رہائشیوں نے بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین اربن ڈیولپرز میاں طاہر جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان انور کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر اربن ڈیولپرز کے جنرل مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ اپنے سیلز پارٹنر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا اور شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ہم نے زیرو کاربن ایکٹیویٹی کی سینٹرل پارک کی ریزیڈنٹس کے لیے تاکہ لوگ کم سے کم گاڑیاں یوز کریں، جو اس وقت اسموک کی کیفیت ہوئی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو ہم نے کوشش کیا کہ لوگوں کو سائیکلنگ کی طرف لے کے آیا جائے، ایکو فرینڈلی ماحول کریٹ کریں، گرینری کی طرف جائیں۔ آلریڈی سینٹرل پارک کے اندر اگر آپ الحمدللہ وزٹ کریں تو آپ کو ہر بلاک میں بہت شاندار قسم کے پارکس ملیں گے۔ ایونٹ میں شرکت کرنے والوں کی کثیر تعداد نے ماحول دوست سائیکلنگ کے ذریعے آلودگی کے خاتمے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سیلز پارٹنرز نے سینٹرل پارک کی طرف سے اس تقریب کو سراہا۔ سائیکل ریس وغیرہ بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ زبردست یہ ویژن تھا اور ایک زبردست ایکٹیویٹی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اور ایسے ایونٹ ہر سال، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ 2 ماہ 3 ماہ بعد ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر سائیکلنگ میں حصہ لینے والوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے سائیکلز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ تو خبر شامل کریں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نے ریاست سے دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث مسنگ پرسن کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ خارجیوں اور دہشت گردوں کے خلاف قوم ایک پیش پر ہے۔ افغانستان اچھے پڑوسی و بھائی بنے، افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جوں پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ کب تک بلوچستان میں حقوق کے نام پر انسانوں کے قاتلوں کو ہیرو بنایا جائے گا؟ افغان قیادت BLA سمیت دیگر تنظیموں کی دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ کب تک انسانی حقوق کے نام پر، بلوچستان کے حقوق کے نام پر یا کسی اور حق کے نام پر اس طرح بے گناہ انسانوں کے قاتلوں کو جو ہے ہیرو بنایا جائے گا؟ میرا ملک کے سلامتی کے اداروں سے، ریاست پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا مزید کہنا تھا کہ OIC اجلاس میں فلسطینیوں کے قتل عام اور خونی اسرائیلی کھیل روکنے کے لیے لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ مریم کی مسیحی کا فضان، چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ سالہ سال سے چلڈرن ہارٹ سرجری کی ویٹنگ لسٹ میں واضح کمی۔ پروگرام کے تحت اب تک 530 بچوں کی کامیاب سرجری ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت سرجری اور انٹرنیشنل کارڈیالوجی پروسیجر کامیابی سے مکمل اور مریض صحت مند ہیں۔ پینل میں شامل 6 سرکاری اور 8 نجی اسپتالوں میں 530 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ پنجاب بھر میں 4,500 مریضوں کے علاج کے لیے رجوع بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کارڈیو ویسکولر بیماری میں مبتلا ہر بچے کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کہتے ہیں تاجر برادری کو قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے انجمن تاجران ریلوے روڈ گجرات کے صدر انصر قذافی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں انجمن تاجران کے سرپرست شکیل افضل بھٹی، جنرل سیکریٹری طارق محمود چیمہ، کوارڈینیٹر علی سہیل رضی اور دیگر شامل تھے۔ صوبائی وزیر نے تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ چودھری شافی حسین کا کہنا تھا پنجاب حکومت میں صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے۔ مہنگائی میں کمی اور حکومت کے فلاحی پروگرام سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ اب کسی کو ترقی کی راہ میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ نجی اسکولوں کے وفد کی لاہور چیمبر آف کانفرنس کے صدر ابوذر شاد سے ملاقات۔ نجی اسکولوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ابوذر شاد نے مسائل کے حل کے لیے وزیر تعلیم کو چیمبر میں مدعو کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفد کی قیادت LCCI اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسکولز اینڈ کالجز قاضی نعیم انجم نے کی۔ قاضی نعیم انجم نے صدر لاہور چیمبر کو بتایا کہ LD کی جانب سے اسکولوں کو سربا مہر کیا گیا۔ صرف اقبال ٹاؤن کے علاقے میں 25 اسکولوں کی عمارتوں کو سربا مہر کیا گیا۔ وفد نے تعلیمی بورڈ سے متعلق مسائل سے بھی آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اگلے تعلیمی سال خصوصاً پری 9 کلاسز کے لیے کتابوں کی پرنٹنگ پہلے کروائی جائے۔